आतिश फिशां बुक 1 पार्ट 29 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीर कारवां। दूसरे किनारे तक पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे। रामन प्रसाद ने कश्ती एक वीरान जगह पर रोकी थी। कश्ती को किनारे से लगाकर उसने मुझे ऊपर लाद दिया और कश्ती के किनारे पर खड़े होकर छलांग लगा दी। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारा सहारा लेकर चलने की कोशिश करूंगा। नहीं बॉस, हो सकता है उनका कोई आदमी इस तरफ भी मौजूद हो और कश्ती को आते देख लिया गया हो। कुछ दूर तक तो तुम मेरे ऊपर ही सवारी करो, किसी महफूज जगह पर पहुंचकर मैं तुम्हें उतार दूंगा। प्रसाद का ख्याल गलत नहीं हो सकता था, लेकिन हमें बड़ी सड़क तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सड़क पार करके हम एक गली में दाखिल हो गए। प्रसाद ने मुझे नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही मेरे होठों से कराह सी खारिज हो गई। बॉस, प्रसाद ने मेरा तंदुरुस्त बाजू अपनी गर्दन पर डाल लिया। मुझे मालूम है तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो रही है, तुम्हारा जिस्म भी तपने लगा है, तुम्हारे जख्मों से बहुत खून बह चुका है, मगर तुम वाकई हौसलामंद इंसान हो। कोई और होता ना तो कब की हिम्मत हार चुका होता। तुम्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। घर पहुंचकर किसी डॉक्टर को बुलाने में देर लगेगी और यह भी मुमकिन है कि वो डॉक्टर तुम्हारी हालत देखकर कोई ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दे। मैंने मेन रोड की तरफ एक अस्पताल का नियॉन साइन देखा है। अगर कहो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। हम पुलिस को भी उन लोगों के बारे में इत्तला कर देंगे। नहीं प्रसाद, तुम उन लोगों को नहीं जानते। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। पूरे बैंकॉक की पुलिस आज तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तुम मेरी हालत की परवाह मत करो, मुझे घर ले चलो, डॉक्टर का इंतजाम हो जाएगा। मेरी हालत देखकर वो समझ गया था कि चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। उसने एक बार फिर मुझे अपने ऊपर लाद लिया और तेजी से चलने लगा। मैं उसे रास्ता बताता जा रहा था और बिला आखिर तकरीबन आधे घंटे बाद हम मतलूबा गली में पहुंच गए। गेट के सामने पहुंचकर उसने मुझे नीचे उतार दिया। मैं सुतून के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। प्रसाद ने कॉल बेल का बटन दबाया। सिर्फ 1 मिनट बाद गेट का जेली दरवाजा खुल गया। वो थाई वांग थी और ना जाने कब से मेरे इंतजार में बरामदे में बैठी थी। कॉल की आवाज सुनते ही वो दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन दरवाजा खोलते हुए मेरे बजाय एक अजनबी को देखा तो आवाज बाख्ता हो गई। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, चले जाओ यहाँ से। उसने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हूँ थाई, दरवाजा खोलो, मैंने कमजोर आवाज में कहा। दरवाजा एकदम खुल गया। थाई ने गर्दन बाहर निकाल कर झांका और फिर मुझे सुतून के साथ खड़े देखकर बदहवास सी हो गई। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों खड़े हो? मैं जख्मी हूँ थाई, मुझे अंदर ले चलो। प्रसाद ने झुककर मुझे गोद में उठा लिया। ये कौन है? मेरा दोस्त है, घबराओ नहीं। थाई वांग रास्ते से हट गई। प्रसाद के अंदर दाखिल होने के बाद उसने गेट बंद किया और तेज तेज कदम उठाती हमारे साथ चलने लगी। बरामदे की बत्ती भी बुझी हुई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मेरी हालत देखते ही थाई के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये क्या हुआ तुम्हें? किसने की तुम्हारी हालत? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। थाई वांग चीख रही थी। इस दौरान में प्रसाद ने मुझे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैं जिंदा हूँ थाई, मैं जिंदा हूँ। मैं आवाज काबू में रखो, मुझे गोलियां लगी हैं, खून बहुत ज़ाया हो चुका है। इससे पहले कि मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ जाए, जानकी को फ़ोन करके बुला लो, उसे बता देना एक गोली अभी तक मेरी पिंडली के अंदर मौजूद है। जाओ थाई, देर ना करो। थाई वांग दौड़ती हुई फ़ोन के पास गई। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया और जानकी को सूरत हाल से आगाह करने लगी। फिर वो रिसीवर पटक कर वापस आ गई। हुआ क्या तुम्हें गोली कैसे लगी? और ये कौन है? कुछ खतरनाक लोगों से आमना सामना हो गया था और यही मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाया। अगर ये ना होता तो आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात साबित होती। मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज भी नहीं मिल रहे। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है बॉस? मैंने तो हक़ दोस्ती अदा किया है। अब मैं जाऊं? नहीं, तुम यहीं रहोगे, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। थाई वांग की अजीब हालत हो रही थी। उसकी कैफियत बयान करने के लिए मेरे अपने पास अल्फाज नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बड़बड़ाहट थी। मेरा खून आलूद लिबास देखकर बार बार उसकी मुट्ठियां भीग जाती थी। गालिबन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जानकी देवी तकरीबन 40 मिनट बाद वहां पहुंची। मेरी हालत देखकर वो भी गड़बड़ा गई। मेरी हालत अब गैर हो रही थी। मुसाफिर जब मंजिल पर पहुंचता है तो थकन से निढाल होकर गिर पड़ता है। मेरी भी शायद कुछ ऐसी ही कैफियत थी। मैं मौत को धक्के देता हुआ अपनों में पहुंच गया था और मेरा हौसला पस्त हो गया था। हिम्मत और कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। नकाहत इस कदर बढ़ गई थी कि अब गुनूदगी से तारी होने लगी थी और मेरे लिए अपने आप को होश में रखना मुश्किल हो रहा था। थाई वांग ने पहले ही पानी गर्म करके रखा हुआ था। जानकी देवी ने सबसे पहले प्रसाद की मदद से मेरे कपड़े उतरवाकर खून से लिथड़ा हुआ जिस्म साफ करवाया
اور آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے میرے بازو کی ڈریسنگ کی گئی۔ یہاں گولی گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بازو کی ڈریسنگ مکمل ہونے کے بعد وہ میری ٹانگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جانکی نے ٹانگ پر لوکل اینستھیسیا دے کر آپریشن شروع کر دیا۔ اس وقت تک میں مکمل طور پر غنودگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکی کے راستے آنے والی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے قریب دائیں طرف تھائی وانگ ایک کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں سے ہلکی سی کرا خارج ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میری نظروں کے سامنے دھند سی پھیلی ہوئی تھی جو رفتہ رفتہ صاف ہوتی چلی گئی۔ میں نے پہلے تھائی کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بیڈ کے ساتھ ہی ایک اسٹینڈ پر خون کی بوتل ٹنگی ہوئی تھی جس کا خون غیر محسوس رفتار سے میری رگوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ تھائی وانگ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کچھ کہے بغیر میری طرف دیکھتی رہی۔ میں اس کی اندرونی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد جانکی بھی اندر آ گئی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور خون کی بوتل کو چیک کرنے لگی۔ اس نے تقریباً 15 منٹ میرے معائنے پر لگا دیے۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، بخار تیز ہے، اسے شام تک اتر جانا چاہیے، وہ تھائی وانگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بھی قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ جانکی رات کو یہاں آنے کے بعد گھر واپس نہیں گئی تھی۔ میرے لیے خون کا بندوبست اسی نے کیا تھا۔ گزشتہ رات میری ٹانگ سے گولی نکالنے کے بعد اس نے زخم کی ڈریسنگ تو کر دی تھی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ میرے لیے خاصی پریشان تھی۔ اس نے تھائی وانگ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میرے لیے خون کا بندوبست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خون نہ ملا تو میری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اور پھر رات ہی کو وہ ایک سرنج میں میرا خون لے کر چلی گئی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسپتال میں اس کی کچھ جان پہچان تھی۔ اس نے خون کا گروپ ٹیسٹ کروایا۔ اس گروپ کا خون اسے اسپتال ہی کے بلڈ بینک میں مل گیا تھا۔ اس نے اسپتال کے ڈرگ اسٹور سے کچھ ضروری ادویات بھی لی تھی۔ 2 گھنٹے بعد واپس آ کر اس نے مجھے خون کی بوتل لگا دی۔ یہ خون کی دوسری بوتل تھی جو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے لگائی گئی تھی۔ خون کی یہ بوتل جانکی دیوی صبح اسپتال سے لے کر آئی تھی۔ ان تمام انتظامات کے لیے جہاں اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی وہاں اچھی خاصی رقم بھی خرچ ہوئی تھی۔ بہرحال بر وقت خون مل جانے سے میری جان بچ گئی تھی اور اب میری حالت خطرے سے باہر تھی۔ تھائی وانگ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اور جانکی کی اس بھاگ دوڑ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں مجھے کتنا چاہتی تھیں، لیکن ان سے میرا رشتہ کیا تھا؟ ہم تینوں کا خون الگ تھا، مذہب الگ تھا، کوئی بات مشترک نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق نسل انسانی سے تھا۔ اس دنیا میں انسان تو سبھی بستے ہیں جو حیوانوں سے زیادہ بدتر اور درندوں سے زیادہ خوخار ہیں۔ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، وہ بھی انسان ہی کہلاتے ہیں۔ مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی انسان ہے جو میرے لیے اس قدر پریشان ہے کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تھائی اور جانکی نے اس رشتے کی شناخت کر لی ہے جس کے لیے مذہب اور خون کا ناطہ ہونا ضروری نہیں۔ انسانیت ایک ایسا رشتہ ہے جو خون اور دھرم کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کو قریب لاتا ہے۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن کئی روز تک تم بستر سے اٹھ نہیں سکو گے، جانکی نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پرساد کہاں ہے؟ کیا وہ چلا گیا؟ نہیں، وہ تو رات بھر تمہارے پلنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے میں نے اسے زبردستی یہاں سے اٹھایا ہے، سو رہا ہے اس وقت۔ پر یہ ہے کون؟ کیا تم نے اسے یہاں لا کر غلطی نہیں کی؟ تھائی وانگ نے پوچھا۔ نہیں، یہ قابل اعتماد آدمی ہے، اگر مجھے اس پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو اسے کبھی یہاں نہیں لاتا۔ چند لمحوں کو میں خاموش ہوا اور پھر رک رک کر بتانے لگا کہ رامن پرساد کون ہے اور اس سے میری ملاقات کیسے ہوئی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں اس گیسٹ ہاؤس سے زندہ لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے۔ اس نے گیسٹ ہاؤس میں ہونے والے ہنگامے کی تفصیل تو بتائی تھی، پر وہ لوگ کون تھے؟ ٹائیگر یا اس کے آدمی؟ کہ مارتا رہا؟ کیا؟ تھائی اچھل پڑی۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار براہ راست ان دونوں سے میرا سامنا ہوا۔ شاید وہ اب بھی مجھے بچہ ہی سمجھ رہے تھے، پر میں نے جو ان کی درگت بنائی ہے نا، اسے وہ عرصے تک نہیں بھول پائیں گے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید کیا بلکہ یقیناً کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا تھا، پر رامن پرساد بر وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اکیلے باہر مت نکلو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ تھائی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اس رات تھائی نے میرے کہنے پر ماسٹر ہوچن کو فون کیا تو یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کو گزشتہ رات ہی اس واقعے کا علم ہو گیا تھا اور ماسٹر ہوچن کے آدمی مجھے شہر بھر میں تلاش کر رہے تھے تاکہ میری حفاظت کا بندوبست کیا جا سکے۔ میں بالکل محفوظ ہوں ماسٹر، اب میں نے اپنے دشمنوں سے نفرت آزما ہونا سیکھ لیا ہے، تم میری فکر مت کرو۔ وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ آج دوپہر وہ ہمارے آدمیوں سے بھی الجھ پڑے تھے، ہمارا ایک آدمی شدید زخمی ہوا ہے۔
मुझे पता चला कि रात को गेस्ट हाउस में फायरिंग भी हुई थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज़ से मुझे शुबा हो रहा है। रात मुझे 2 गोलियां लगी थी, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं मास्टर। एक गोली जिस्म में रह गई थी, जिसे ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। मैं चंद रोज तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अगर तुम अपना पता ठिकाना बता दो तो तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल महफूज हूँ मास्टर। अगर किसी को मेरी हिफाजत के लिए रखा गया तो वो दूसरों की नज़रों में आ जाएगा और इस तरह मैं भी निगाहों में आ जाऊंगा। फिलहाल वैसे भी मैं बिस्तर से नहीं उठ सकूंगा, इसलिए चंद रोज तक तो मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इस दौरान में कोई इमरजेंसी हुई तो मैं फ़ौरन राब्ता करूंगा। ओके बॉय, तुम बहुत ज़िद्दी हो, अपना ख्याल रखना। मैंने रिसीवर रखा और थाई की तरफ देखने लगा। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। एक एक दिन बरसों पर मुहित हो रहा था। मेरे जख्म अगरचे तेजी से मुंदमिल हो रहे थे, लेकिन मुझे बिस्तर से उठने की इजाज़त नहीं थी। जानकी देवी मुझे देखने के लिए दिन में 2 मरतबा ज़रूर आती थी। और थाई वांग, उसने तो अपने आप को मेरे लिए वक्फ कर दिया था। वो ज़्यादातर मेरे ही पास बैठी रहती, बातें करती, मेरा मुंह हाथ धुलाती, अपने हाथ से नाश्ता और खाना खिलाती और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। रामन प्रसाद भी कैद होकर रह गया था, बल्कि वो खुद भी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो भी मेरे आसपास ही मंडलाता रहता था। बॉस, ये तो मालूम होगा कि वो लोग कौन हैं और तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन एक रोज़ वो मेरे बेड के करीब कुर्सी पर बैठते हुए ये पूछने लगा, लेकिन क्या? वो लोग तो तुम्हारी तलाश में होंगे ना, तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करते फिर रहे होंगे, लेकिन हम उनकी सरगर्मियों से कतई लाइल्म हैं। क्या ये बेहतर ना होगा कि हम भी उनके बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करें? महाराज के आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं। वो तो मैं जानता हूँ बॉस, टाइगर और उसके आदमी महाराज के आदमियों को पहचानते हैं। मेरा मतलब था कोई ऐसा आदमी जिसे वो ना जानते हो और वो उनके बीच रहकर उनकी सरगर्मियों से आगाह हो सके। क्या कहना चाहते हो? मैंने उसे घूरा। वैसे मैं उसका मतलब समझ रहा था। बॉस, ये मत समझना कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ या यहाँ से भागना चाहता हूँ। मुझे वो लोग जानते नहीं। अगर मैं उनके अंदर घुसने की कोशिश करूँ तो उनकी सरगर्मियों का पता चल सकता है। उस रात तुम मेरे साथ थे, पहचान लिए जाओगे। नहीं बॉस, हमारा साथ तो चंद मिनट का था। उन्हें तो पता भी नहीं चला होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने ऊपर आकर उन पर हमला किया था तो उन दोनों में से किसी को भी इतना होश कहाँ रहा होगा कि मेरा चेहरा याद रख सके। तुम्हें तो इसलिए पहचान लिएगा कि तुम्हें वो पहले से जानते थे, पर मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। और अगर पहचान भी लिया गया तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकेंगे। वो मेरी बोटी बोटी कर डाले तो भी मेरी जुबान पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना बॉस। हम जिंदगी भर तो उस 4 दीवारी में कैद होकर नहीं रह सकते। और मैं जानता हूँ कि ठीक होने के बाद तुम भी चैन से नहीं बैठोगे। तुम्हारे पास पहले से कुछ मालूमात होगी तो तुम्हें अपने काम में आसानी रहेगी। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे पास एक और पनाहगाह होनी चाहिए, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में हमें कोई परेशानी ना हो। ऐसा करते हैं, तुम कल सुबह यहाँ से निकलो और सबसे पहले किसी ऐसे फ्लैट या मकान का बंदोबस्त करो जो बवक्त ज़रूरत हमारे काम आ सके। और अगर इस दौरान तुम उनकी नज़र में आ गए तो तुम मेरी चिंता मत करो बॉस। ऐसी सूरत में मैं धर कर रुख नहीं करूँगा। थाई वांग खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी। उसने प्रसाद की बातों से इत्तेफाक किया था। उसके ख्याल में मुनासिब तजवीज़ थी। दारा वगैरह की सरगर्मियों पर निगाह रखना ज़रूरी थी। अगले रोज़ सुबह 10 बजे के करीब प्रसाद मेरे सामने आया तो मैं उसे देखकर चौंके बगैर न रह सका। वो मेरे कपड़े पहने हुआ था और उसका चेहरा भी बदला हुआ सा लग रहा था। कल रात तक उसके बाल गर्दन तक फैले हुए थे, लेकिन अब उसके बाल छोटे और सलीके से तरचे हुए थे। ये थाई वांग के हाथों का कमाल है। उसने मुझे आदमी बनाने में पूरा 1 घंटा लगाया है। उसी लम्हे थाई वांग भी कमरे में आई। उसने नोटों का एक बंडल प्रसाद के हाथ में थमाया। सबसे पहले तुम्हें मकान का बंदोबस्त करना है, और मकान ऐसा हो जो हर लिहाज से हमारे लिए महफूज हो। उसके बाद तुम दूसरे किसी काम पर तवज्जो दोगे। जवाब में प्रसाद सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर बाद वो रुखसत हुआ। थाई वांग गेट बंद करके मेरे पास आ गई। सुबह जानकी की कॉल आई थी। वो किसी मसरूफियत की वजह से इस वक्त नहीं आ सकती। शाम को चक्कर लगाएगी। वैसे उसने कहा था कि तुम्हें अब उठकर थोड़ा बहुत चलना चाहिए। 15 दिन हो गए बिस्तर पर पड़े पड़े। मैं खुद भी उकता गया हूँ। तो फिर अभी से एक्सरसाइज शुरू? थाई ने कहा। मैं उस वक्त नींद दराज था। अपने आप को खींचकर ऊपर बैठ गया। इन 15 दिनों में शुरू के 2-4 दिन तो मैं बिल्कुल ही बेहिस हरकत लेटा रहा था। फिर लेटे लेटे टांग और बाजू को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगा। टांग में तकलीफ ज़्यादा थी। थाई वांग ने मुझे सहारा देकर फर्श पे खड़ा कर दिया। मैंने अपना तंदुरुस्त बाजू उसकी गर्दन में डाल दिया।
تھائی نے بھی اپنا ایک بازو میری کمر کے گرد حمائل کر دیا. اس طرح میرا سارا بوجھ تھائی پر تھا. دائیں ٹانگ کی نسوں میں تناؤ تھا. شروع میں تو پیر زمین پر رکھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کھچاؤ ختم ہوتا گیا. تھائی مجھے سہارا دیے 15-20 منٹ تک پورے گھر میں گھماتی رہی اور پھر دوبارہ بستر پر لٹا دیا. رامن پرساد اس رات واپس نہیں آیا اور نہ ہی اگلے روز اس نے کوئی خبر دی، حالانکہ اس کے پاس یہاں کا ٹیلی فون نمبر موجود تھا. تم نے بتایا تھا کہ وہ موٹر میکینک ہے اور پیسہ کمانے کے لیے پتایا سے یہاں آیا تھا؟ تھائی وانگ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ اس وقت میرے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھ سے مجھے سوپ پلا رہی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ آئی اور وہ رفو چکر ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ ہم سے رابطہ نہ کر سکا، لیکن یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. اور پھر ہم دیر تک اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے. یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس روز جانکی دیوی بھی نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے فون کیا. میں جب سے بیمار ہوا تھا تھائی وانگ میرے ہی کمرے میں سوتی تھی. اس نے بیڈ کے قریب ہی سیٹی ڈال لی تھی. وہ تو زیادہ تر کرسی پہ بیٹھی رہتی اور جب میں سو جاتا تو وہ بھی سیٹی پر لیٹ کر اونگ لیتی. سوتے میں کروٹ بدلتے ہوئے میرے منہ سے کرہ بھی نکلتی تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ جاتی. وہ جس طرح میری دیکھ بھال کر رہی تھی میرے خیال میں اس کی کوئی مثال ملنا مشکل تھی. 1 ہفتہ اور گزر گیا. پرساد کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں تھی. اب مجھے بھی اس کی طرف سے پریشانی ہونے لگی. اس لیے نہیں کہ وہ پیسے لے کر بھاگا ہوگا، بلکہ یہ سوچ کر کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو. اس دوران میں میری ایکسرسائز جاری تھی. پہلے میں تھائی کا سہارا لے کر چلتا تھا، اب بنا سہارے کے چلنے لگا. جانکی بھی پوری توجہ سے میرا علاج کر رہی تھی. ماسٹر ہوچن سے بھی میرا رابطہ ہوتا رہتا تھا. پرساد کو گئے ہوئے 11واں دن تھا. میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. دماغ پر کچھ غنودگی سی تاری تھی. شاید میں سو جاتا، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر میں چونک گیا. گہری خاموشی میں وہ آواز بم دھماکے سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی. سیٹی پر اونگتی ہوئی تھائی بھی اچھل پڑی. کئی روز سے ٹیلی فون اس کمرے میں رکھا ہوا تھا. تھائی نے متوحش نظروں سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر سیٹی کے سرہانے کی طرف ایک سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی طرف دیکھنے لگی. اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ نروس نظر آ رہی تھی. شاید جانکی کا ہو، اس کے سوا اور کون فون کرے گا؟ تھائی نے ریسیور اٹھایا. وہ پہلے تو ریسیور کان سے لگائے خاموش کھڑی رہی. اس نے ہیلو بھی نہیں کہا، لیکن جب دوسری طرف سے ہیلو کہا گیا تو وہ بولی، ہیلو، کون ہو تم؟ کس سے بات کرنی ہے؟ اور پھر دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی. اس نے رامن پرساد کا نام لیتے ہوئے ریسیور میری طرف بڑھا دیا. ہیلو پرساد، کہاں غائب ہو تم؟ خیریت تو ہے؟ سوری باس، اتنے دن تک تمہیں اطلاع نہیں دے سکا. دراصل کچھ صورتحال میں ایسے پھنس گیا تھا کہ مجھے تم سے فون پر رابطہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. میرے پاس کچھ دلچسپ اور سنسنی خیز اطلاعات ہیں. اگر تم جاگ رہے ہو تو میں آ جاؤں؟ اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ وانگ ونگ یا ریلوے اسٹیشن کے ایک پبلک فون بوتھ سے. مجھے وہاں پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. یہ کہہ کر میں نے ریسیور واپس تھائی کو دیا. وہ وانگ ونگ یا روڈ کے اسٹیشن کے قریب ہے، چند منٹ میں پہنچ جائے گا. ریلوے اسٹیشن کنگ ٹاکسن کے مجسمے والے چوراہے سے ذرا آگے تھا. ہمارے گھر کا فاصلہ آدھے میل سے زیادہ نہیں تھا اور میرے خیال میں پرساد کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں پہنچ جانا چاہیے تھا. میرا خیال درست نکلا. ٹھیک 15 منٹ بعد کال بیل کی آواز سنائی دی. تھائی نے اس وقت سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا. اس نے ٹیبل پر رکھی ہوئی پھل کاٹنے والی چھری اٹھائی اور میری طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی. چند منٹ بعد وہ رامن پرساد کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی. رامن پرساد نیلے رنگ کی بیل باٹم پتلون اور سفید شرٹ پہنے ہوا تھا. کلین شیو اور سلیقے سے بنے ہوئے بال. وہ خاصا اسمارٹ لگ رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر پہلے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر پیشانی پر بوسہ دیا اور بیڈ کے قریب بیٹھ کر میری خیریت دریافت کرنے لگا. کہاں غائب رہے اتنے دن؟ اور وہ دلچسپ سنسنی خیز خبریں کیا ہیں جن کا تم نے ٹیلی فون پر ذکر کیا تھا؟ ان چند دنوں کے دوران میں یہ جان چکا ہوں کہ کم اور دارا کون ہے اور وہ تمہارے دشمن کیوں ہیں. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تمام واقعات و حالات تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارا ہیروئن کی اسمگلنگ کا ایک ریکٹ بنانے کے لیے سنگاپور آیا تھا، لیکن وہاں تمہارے باپ سے آمنا سامنا ہوا. دارا کا خیال تھا کہ تمہارا باپ سنگاپور میں اس کے راستے کی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے کم اور چیفانگ جیسے سفاک درندوں کی مدد سے تمہارے ماں اور باپ کو قتل کروا دیا. لیکن یہ انکشاف بعد میں ہوا کہ تم بچ گئے ہو اور اس واردات کے چشمدید گواہ ہو. اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوششیں شروع کر دی جن میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. وہ لوگ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے پہلے کوالالمپور اور پھر یہاں آ گئے. یہاں انہوں نے ٹائیگر جیسے ایک سفاک درندے کی خدمات حاصل کر لی، لیکن تمہیں بھی مہاراج نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا، اس لیے ان کا کام کچھ مشکل ہو گیا. ٹائیگر مہاراج سے تصادم نہیں چاہتا تھا، مگر دارا کے اکسانے پر بلا کر اسے مہاراج کے خلاف قدم اٹھانا پڑا.
جس کے نتیجے میں دونوں طرف کے کئی آدمی مارے گئے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ دھارا نام کا وہ شخص جو تمہارا اصل دشمن ہے تمہیں فنا کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری ٹائیگر وغیرہ کو سونپ کر کئی مرتبہ سنگاپور جا چکا ہے اور وہاں اس نے اپنا سینڈیکیٹ قائم کر دیا ہے جس میں 3 بڑے شامل ہیں۔ ایک آدمی پاکستانی ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے آیا ہے، دوسرا ایک مقامی یوریشین ہے اور تیسرا ایک انڈین ہندو۔ اس سینڈیکیٹ کا سربراہ دارا ہی ہے۔ ابھی مال کی آمد ترسیل کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابتدائی انتظامات ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ دارا اور ٹائیگر گولڈن ٹرائنگل میں بھی کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیفانگ اس سلسلے میں ان دنوں چیانگ رائے گیا ہوا ہے۔ رامن پرساد نے جواب دیا۔ یہ دونوں خبریں واقعی سنسنی خیز اور چونکا دینے والی تھی۔ تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے باس۔ میں اس روز یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے تمہاری خواہش کے مطابق ایک مکان کا بندوبست کرنے گیا۔ یہ مکان دریا کے اس طرف فران نوک روڈ کی ایک بغلی گلی میں 57 پر واقع ہے اور ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ دلچسپی کی بات ہے کہ اس کے نیچے ایک تہخانہ بھی ہے۔ بہرحال اس رات میں اس گیسٹ ہاؤس میں گیا جہاں کم اور دارا سے تصادم ہوا تھا۔ میرے دل میں ہلکا سا خوف بھی تھا کہ اگر پہچان لیا گیا تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں دارا بھی تھا اور کم بھی۔ 2-3 مرتبہ وہ میرے قریب سے گزرے لیکن مجھے پہچان نہیں سکے۔ تصادم والی رات تو ان کی تمام تر توجہ تم پر تھی۔ میں تو سائے کی طرح تمہارے ان کے سامنے آیا تھا، وہ تو میرا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ وہیں پر میری ملاقات پامیلا نامک لڑکی سے ہو گئی۔ اس لڑکی کا باپ ہندو اور ماں تھائی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک شکاری عورت تھی، بیٹی بھی اس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ پامیلا نے مجھے شکار سمجھ کر پھانسنے کی کوشش کی اور میں پھنس گیا۔ وہ مجھے ایک دولت مند بگڑا ہوا نوجوان سمجھ رہی تھی اور میرے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ میں نے اسے بڑھیا سے بڑھیا شراب پلائی اور اس پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ پامیلا کو میں نے بتایا کہ میرا تعلق چیانگ رائے سے ہے اور میں یہاں کو بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے مختلف مشورے دینے لگی اور پھر ہوا یہ کہ میں روزانہ پامیلا سے ملنے لگا۔ میں اسے ایک مرتبہ بھی اپنے اس مکان پر لے کر نہیں گیا بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی رہی۔ وہ چائنا ٹاؤن کے علاقے میں واقع ایک گھٹیا سے فلیٹ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ پامیلا کی ماں پچھلے سال غنڈے کے ہاتھوں ماری گئی تھی اور باپ شرابی ہے۔ اسے کسی کام دھندے سے دلچسپی نہیں، اس نے شراب کو ہی اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ جب اسے شراب کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ بیٹی کو مارتا پیٹتا ہے۔ میں نے پہلے ہی روز اندازہ لگا لیا تھا کہ پامیلا کا تعلق ٹائیگر کے انر سرکل سے ہے۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا، اس لیے میں پامیلا کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اس پر پیسے لوٹاتا رہا اور اس کے باپ کو بھی برداشت کرتا رہا۔ میری محنت رائے گا نہیں گئی لیکن ان لوگوں کو بھی شاید مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا۔ پامیلا مجھ سے تھائیوانگ، وجدان اور مہاراج کے کچھ خاص آدمیوں کے بارے میں کوریدتی رہتی تھی۔ مہاراج کے آدمیوں کے نام پر تو میں بری طرح بھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے تاثر دیا تھا کہ مہاراج کے آدمیوں کے ہاتھوں میرا ایک عزیز ترین دوست مارا گیا تھا، اس لیے میں مہاراج اور اس کے آدمیوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہوں۔ لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اپنے دوست کے قتل کا انتقام لے سکوں، اور اس نفرت کی وجہ سے میں مہاراج اور اس کے کسی آدمی کا نام بھی سننا نہیں چاہتا۔ اور بالآخر کئی روز بعد میری محنت رنگ لائی اور کل رات پامیلا نے ان باتوں کا انکشاف کیا جو میں تمہیں ابھی بتا چکا ہوں۔ ارے تم تو واقعی بہت کام کے آدمی نکلے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ویسے یہ وجدان کون ہے جس کے بارے میں پامیلا مجھ سے کریت کر پوچھ رہی تھی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وجدان یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ تھائیوانگ نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ اسی کی زندگی جہنم بنا رکھی ان وحشیوں نے۔ اوہ سوری باس، مجھے تمہارا نام تک معلوم نہیں تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہارے نام نے ان پر دہشت طاری کر رکھی ہے۔ وہ تمہیں ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کے لیے ڈیتھ وارنٹ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں بھی پوری طرح تیار نہیں ہوں۔ اس روز جو کچھ بھی ہوا اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے اتنی طاقت نہیں ملی کہ کھل کر ان کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے میں خود بھی ان سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ تم فکر مت کرو باس، آج تم ان سے چھپتے پھر رہے ہو، کل وہ اپنی جان بچانے کے لیے جائے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ ویسے پامیلا کے بارے میں ایک بات بتانا بھول گیا۔ وہ کیا؟ دارا بینکاک آیا تھا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات پامیلا سے ہوئی تھی۔ وہ کئی روز پامیلا کے پاس رہا تھا اور پھر پامیلا کے ہی توسط سے اس کی ملاقات ٹائیگر سے ہوئی تھی۔ ٹائیگر سے کے کلب میں کبھی کبھی پامیلا ڈانس پروگرام بھی کرتی ہے، لیکن گزشتہ رات اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دارا سے کچھ کھچی سے رہنے لگی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دارا اب دوسری لڑکیوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ عورت کی فطرت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ جب کسی مرد کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتی ہے تو اسے اپنی ملکیت سمجھ لیتی ہے۔
اور جب وہ مرد کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اسے پسند نہیں کرتی، اور بعض اوقات تو ویسا بھیانک انتقام لیتی ہے کہ دیکھنے والے کانپ اٹھتے ہیں۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ باتوں کا جال بچھا کر پامیلا کو اپنی گرفت میں لے لو اور کسی طرح اس سے سنگاپور کے ان تینوں آدمیوں کے نام وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش کرو جو دارا کے سینڈیکیٹ کے عہدیدار ہیں۔ یہ کام تمہیں بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا نا تو تمہاری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک کام اور بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ چائنا ٹاؤن کے علاقے میں ایک مختصر سا فلیٹ کرائے پر لے لو تاکہ تمہارے پاس ایک عارضی ٹھکانہ ہو جائے۔ اگر تمہیں مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں مزید 1 مہینہ آرام سے گزار سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ رکو گے نہیں؟ نہیں باس، اگر رات بھر غائب رہا تو کہیں پامیلا کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو جائے۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ سیم ٹو یو۔ پرساد نے مسکرا کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس کے جانے کے بعد تھائی وانگ گیٹ بند کر کے آئی تو وہ سیٹی پر لیٹنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری طرح شاید اب اس کی بھی نیند غائب ہو گئی تھی۔ سوری وجدان، مجھے اس آدمی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تو میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں سوچنے لگا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم پرساد ہی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پرساد نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا اور وہ میرا زر خرید غلام بن گیا تھا۔ میرا اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن وہ دوستی کے نام پر میرے لیے اپنی جان تک لوٹانے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ واقعی ایک سچا اور کھرا آدمی تھا۔ اگر وہ مجھے نہ ملتا تو دارا کے بارے میں تمام معلومات مجھے حاصل نہ ہوتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سنگاپور میں ایک سینڈیکیٹ قائم کر چکا ہے۔ اس کا پاکستان سے سنگاپور آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ وہاں ہیروئن کی اسمگلنگ کا اڈا بنانا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ کو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اس نے میرے باپ کو تو راستے سے ہٹا دیا، لیکن میں موجود تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ دارا کو اس کے گھنونے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ رامن پرساد پھر گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک ذہین اور دلیر نوجوان ہے اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب بنا کسی سہارے کے چلنے لگا تھا۔ زخموں سے خون بہہ جانے سے جو میرے اندر کمزوری پیدا ہوئی تھی وہ بتدریج دور ہو رہی تھی۔ جانکی دیوی کی دی ہوئی دوائیں بڑی تیزی سے اپنا اثر دکھا رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر تھائی وانگ کی تیمارداری۔ مجھے اس عورت پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے میرے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ میری اس طرح دیکھ بھال کر رہی تھی جیسے کوئی ماں بھی اپنے بچے کی دیکھ بھال نہ کرتی ہوگی، لیکن وہ مجھے اپنا بچہ تو بہرحال نہیں سمجھتی تھی، اور میں بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ذہنی طور پر مجھ سے کیا رشتہ وابستہ کر رکھا تھا، لیکن اس رشتے کی گہرائی کا اندازہ بہرحال میں لگا سکتا تھا۔ جانکی اب روزانہ نہیں بلکہ 2-3 دن کے وقفے سے آتی تھی۔ مجھے اس تیزی سے صحتیاب ہوتے دیکھ کر وہ بھی حیران تھی۔ اس رات وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئی تو میں حسب معمول لان میں ٹہل رہا تھا۔ تھائی لان کے بیچ میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس نے میری ایکسرسائز میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا تھا، اور میرا خیال تھا یہ تھائی وانگ ہی تھی جس کی وجہ سے میں اس وقت چل پھر رہا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ابھی تک بستر پر ہی پڑا ہوتا، لیکن اس نے میرے اندر اتنی ہمت پیدا کی تھی، اور اب تو وہ مجھے 1-1 گھنٹے تک چلاتی رہتی تھی۔ اس رات 10:30 بجے تھے۔ مجھے ٹہلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ کبھی میں رک کر تھائی سے باتیں کرنے لگتا اور کبھی پھر چلنے لگتا۔ اسی دوران میں ایک کار گیٹ کے سامنے آ کر اس طرح رکی کہ اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی گیٹ کی جھریوں سے اندر آنے لگی۔ میں لان کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں پودوں کی بہتات تھی۔ پودوں کے پیچھے دیوار کے ساتھ چلتا ہوا میں گیٹ کے قریب پہنچ کر پودوں کے پیچھے رک گیا۔ تھائی وانگ ابھی تک کرسی پر بیٹھی تھی۔ جب کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ کر گیٹ کی طرف چلنے لگی۔ میں بھی تیار کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو کارروائی کر سکوں۔ تھائی نے میری طرف دیکھا اور گیٹ کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں جانکی۔ یہ آواز سن کر میرے منہ سے بھی اطمینان کا سانس نکل گیا۔ تھائی نے گیٹ کھولا اور جانکی اندر آ گئی۔ اس نے ایک باسکٹ بھی اٹھا رکھی تھی جس میں ضرورت کی اور چیزوں کے علاوہ پھل وغیرہ بھی تھے۔ جانکی دیوی بھی کچھ دیر ہمارے پاس وہاں بیٹھی رہی اور پھر ہم اندر آ گئے۔ جانکی نے خود ہی باسکٹ سے چیزیں نکال کر میز پر رکھی اور 2 سیب پلیٹ میں کاٹ کر دے آئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگو گے۔ میں تمہارے حوصلے قوت ارادی کی داد دیتی ہوں۔ بعض لوگ تو معمولی سی تکلیف اور بھی مہینوں بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ تمہاری طرح مضبوط قوت ارادی کے مالک لوگ بیماری کی حالت میں بھی بستر پر لیٹنا پسند نہیں کرتے۔ اس میں قوت ارادی کا دخل تو ہے ہی، لیکن میرے اس طرح چلنے پھرنے میں تھائی وانگ کی کوششوں کا دخل زیادہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی نا تو میں اب تک واقعی بستر پر پڑا ہوتا۔ ہاں بھائی، میں تھائی کی ہمت کی بھی داد دوں گی۔ اچھا چلو اپنا بازو دکھاؤ۔ میں نے شرٹ کی آستین اوپر اٹھا دی۔ پٹی تو کئی روز پہلے اتار دی گئی تھی۔ زخم کی جگہ پر اور اس کے آس پاس سرخ نشان سا رہ گیا تھا جس پر باقاعدگی سے مرہم لگایا جا رہا تھا۔ جانکی نے سر ہلا دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب اس صوفے پر لیٹ جاؤ۔
میں تمہاری پنڈلی کا معائنہ کروں گی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، وہ میری ٹانگ کا معائنہ کرنے کے بعد بولی، یہی دوا استعمال کرتے رہو، صرف چند روز کی بات ہے، اس کے بعد تم گھوڑے کی طرح دوڑنے لگو گے۔ اب تمہارے لیے میرے پاس ایک اور اطلاع ہے۔ وہ کیا؟ کل شام ایک بھکشو میرے کلینک پر آیا تھا۔ کسی بھکشو کا کلینک پر آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، سرکاری اسپتال ہونے کے باوجود یہ بھکشو لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے جس کلینک میں چاہے گھس جاتے ہیں، پر وہ بھکشو بیمار نہیں تھا۔ تو پھر وہ مجھے کسی عورت کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس وقت کلینک میں کچھ مریض موجود تھے، میں نے اسے 1 گھنٹے بعد آنے کو کہا، اور 1 گھنٹے بعد جب میں کلینک بند کر کے باہر نکلی تو وہ بھکشو ایک طرف بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ بھکشو مجھے سلوم روڈ کی ایک بغلی گلی میں واقع عمارت میں لے گیا، جہاں کی 3ری منزل پر ایک فلیٹ میں وہ عورت موجود تھی جسے وہ دکھانا چاہتا تھا۔ کون تھی وہ عورت؟ میں اسے نہیں جانتی۔ اس کا نام شائیوان ہے۔ بھکشو نے بتایا کہ یہ لڑکیوں سے سڑک پر بڑی ابتر حالت میں پڑی ہوئی ملی تھی، جسے وہ اٹھا کر اپنے فلیٹ میں لے آیا، پڑوس کے فلیٹ میں رہنے والی عورت کی مدد سے اس کا حلیہ درست کرایا اور اس بلڈنگ میں رہنے والی ایک نرس کو بلایا گیا، لیکن بات نرس کی سمجھ میں نہ آ سکی، یا وہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو اسپتال لے جایا جائے، اور وہ بھکشو اسپتال لے جانے کے بجائے میرے پاس آ گیا۔ یہاں پر پارٹ 29 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 30 سماعت فرمائیں۔